को चूमना और बोसा लेना जिस्म के हर हिस्से को जायज़ है, तमाम आज़ा को चूमना या बोसा लेना आपके लिए जायज़ है। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते, वो तमाम जायज़ है। बोसा लेने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते, पूरे जायज़ है। इंसान जो है मुख्तलिफ सर पे लेता है, पेशानी पे लेता है, गाल पे लेता है और होठ पर ले सकता है, तमाम जायज़ है। इसके अलावा जिस्म पर ले सकता है, जायज़ है। तमाम जिस्म पे बोसा लेना और चूमना जायज़ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मैं कह रहा हूँ, ठीक। उसके बाद दूसरी जो गलत फहमी होती है, लोग सवाल करते हैं, वो ये है क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं? तो हाँ, मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग मिलाकर अपनी शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा हाथ लगाने में इजाज़त है। इसी तरह मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग अगला और पिछला हिस्सा शर्मगाह का। कोई ना देखना चाहे उसका अपना मसला है, उसकी अपनी तहरत में उसका आला मुकाम है, लेकिन इसी कोई हुर्मत और कराहत साबित नहीं है, याद रखिए। इसलिए कि आप सवाल हो अल्लाह के रसूल, हमने बीवियों का क्या देखे और क्या ना देखे? तो कहा तुम अपने बीवियों का सब कुछ देख, अपने बीवियों जो चाहो सब कुछ तुम देख सकते हो। तो हदीस ने खुली आपको इजाज़त दे रखी है। छूने के मामले में तमाम आज़ा और देखने के मामले में तमाम आज़ा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने पता नहीं ऐसी बातें कह दी, अल्लाह रहम करे, कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, कि अगर बीवी की शर्मगाह देखी तो औलाद बिगड़ी भी पैदा होती है। अरे अल्लाह, तो कैसे रिस्ट्रिक्शंस हम दे रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन शरीयत के नहीं हैं। कैसे, मतलब सोचिए ना आप, कैसी अक्ल काम नहीं करती कि ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, ठीक। तो लिहाजा इस बात के ताल्लुक से लोग बहुत सवाल करते हैं, मैंने उसका क्लेरिफिकेशन पूरा बहरहाल सवाल के ताल्लुक से दे दिया। दोनों ही चीज़ें याद रखिए, छूने के मामले में और देखने के मामले में मियाँ और बीवी कंप्लीट राइट है, कंप्लीट हक़ है, वो जो चाहे इस मामले में। ने एक सवाल किया है, सवाल इस तरह से कि ड्यूरिंग द सेक्स टाइम इज इट हराम फॉर वुमेन टू गेट टॉप ऑफ मेन एंड पीपल से मेन एंड वुमेन who do it from back and standing position, it's haram because Allah considers as animal position. Please explain me as well you can. किसी ने सवाल किया कि क्या ये जायज है कि मर्द नीचे लेट जाए और औरत उसके ऊपर सवार हो हम बिस्तरी सेक्स करते वक्त, और क्या ये दुरुस्त है कि मर्द पीछे से शर्मगाह में, मतलब बच्चा जहां से पैदा हो सही जगह हम बिस्तरी करे, या औरत खड़ी हो और मर्द उससे हम बिस्तरी करे, क्या ये पोजीशन सही है? तो गोया एक्चुअल क्वेश्चन पोजीशंस के ताल्लुक से पूरा, ठीक है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कहा कि अगर औरत ऊपर हो मर्द नीचे हो तो मर्द का मुकाम घट जाता है, औरत का मुकाम नीचे है तो वो ऊपर हो जाएगी, और अगर खड़े रहकर करते हैं या पीछे से करते हैं तो ये जानवर वाली सिफत है, जानवर ऐसा करते हैं, इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गोया बोलना ही मकसद ये है कि वो चित लेटकर जो एक पोजीशन है, जो एकदम कॉमन और आम पोजीशन है, वो की जाए। बाकी पोजीशन वो कह रहे हैं कि इन्हें का हराम है, जानवर वाली है, अल्लाह को क्या ये। देखिए सबसे पहली बात, अल्लाह को क्या चीज पसंद है और क्या चीज नापसंद है। अल्लाह को जो पसंद है वो हलाल है, जो नापसंद है वो हराम है। तो कहीं भी अल्लाह की नापसंद की मतलब वो पोजीशन को बोलना चाह रहे कि हराम है, बिल्कुल नहीं, कहीं भी ऐसी कोई रिवायत नहीं। आयत क्या नाजिल हुई थी, वाक़या आपने सुना, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा दौड़े दौड़े भागते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कहा आज मैंने अपने कजावे को उल्टा कर दिया, मतलब सही जगह पे, लेकिन पीछे से बीवी को हम बिस्तरी की, शर्मगाह में सही जगह की जहाँ से औलाद पैदा, लेकिन पीछे से। तब ये आयत कुरान की नाज़िल हुई, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी कहती है तुम जहां कहीं से चाहे आओ। जब कुरान जवाब दे रहा है तुम्हारी बीवियां तुम्हारी कहती है जहां कहीं से चाहो आओ, तो फिर हम और आप कौन होते डिफाइन करने वाले कि एनिमल पोजीशन है, जानवरों जैसी हरकतें गलत है और सही? अल्लाह ने कहना चाहिए ना क्या सही और गलत। अल्लाह कह रहा है जहां कहीं से चाहो आओ। अल्लाह के कहने के बाद भी हम वो चीज कर रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं और अपने ढंग से वो कर रहे हैं, तो अल्लाह को नापसंद है जो बात आपने कही, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। तो लिहाजा सेक्स के दौरान औरत चाहे तो चित लेट जाए, मर्द उसके ऊपर सवार हो। ये भी हो सकता है कि मर्द नीचे लेटा और औरत ऊपर हो, इसमें कोई शरई कबाहत कोई मसला नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि औलाद की पैदाइश के एतबार से वो चित लेटने वाली पोजीशन सबसे अच्छी है, इसलिए कि शर्मगाह अंदर जाती है औरत की शर्मगाह में, और मनी जो निकलता है तो स्पर्म डायरेक्टली वहां जाता है जहां बच्चे की पैदाइश के लिए अच्छा होता है। लेकिन दूसरे पोजीशंस बिल्कुल 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 भी गलत या हराम नहीं है, बल्कि मकरूह भी नहीं है। तो लिहाजा अगर औरत लेटकर मर्द उस पर सवार हो कोई बात नहीं, मर्द लेटा हो औरत उस पर सवार हो कोई बात नहीं। औरत ऐसी पोजीशन में हो जिस तरह से जो हाथ सामने हो पैर पीछे, और मर्द पीछे से करे लेकिन सही जगह, तो भी कोई मसला नहीं। इसी तरह आपने कहा खड़े होकर अगर हम बिस्तरी करें तो भी कोई मसला नहीं। तो मैं आम जबान में कहूंगा खड़े रहकर, बैठ कर, लेट कर, मर्द का ऊपर होना औरत का नीचे होना, औरत का ऊपर होना मर्द का नीचे होना,
تمام چیزیں جائز ہے، حلال ہے. کب تک؟ جب تک کہ جہاں وہ دخول کر رہا ہے، جہاں وہ اپنی شرمگاہ کو داخل کر رہا ہے مرد، وہ جگہ اس کی پیدائش کی جگہ ہو، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو یہ عمل کرنے کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ کو ناپسند ہے وہ پوزیشن، ایسی کوئی بات صحیح طور سے ثابت نہیں. لہٰذا آپ نے جو عمل کیا اس میں کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے، اور کوئی پوزیشن جانور والی نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت ثابت نہیں. اینی پوزیشن جس کو ہم کہیں گے پوزیشنز کوئی بھی ہو، لیکن ڈائریکشن اس کا رائٹ ہو، جہاں انسرٹ ہو، جہاں جائے شرمگاہ وہ رائٹ ہو، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا ایسی غلط فہمی باہر نہیں، ایسی پوری کرنے دی جائے. ٹھیک. بہرحال پانچویں چیز جو گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، جو پانچویں کیٹیگری آج کی میری، وہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو سنگین شریعت میں جرم ہے. کبھی کبھار لگتا ہے یار یہ بہائی تو نہیں جو بات کہی جا رہی، یہ بہائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے. اگر میں اپنی خواہش کی بنیاد پر آپ سے کہوں گا تو یہ بہائی ہے، لیکن شریعت کا علم اور ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ باحیا شخصیت تھے، ان کے منہ سے اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے یہ، تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے. اس اعتبار سے میں بھی یہ باتوں کو رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلا گناہ جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں میاں بیوی کے تعلقات میں، وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے، ہم بستری کے لیے بلائے، تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کی بات مان لے، سوائے شرعی عذر کے وہ انکار کر سکتی. شرعی عذر، ایسی کوئی مجبوریاں جس کی وجہ سے مجبوری الگ بات ہے، لیکن شرعی عذر نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ خاوند کی فوراً خاوند کے جو ہے بات کو مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو. اونٹ کا کجاوا مطلب اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان، اس پہ بھی بلا رہا ہو تو اس کو جانا پڑے گا، اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ. اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کا حق دینا چاہتی اس بات کو یہ مد نظر رکھے، اس لیے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرما رہے کوتاہی ہوتی ہے نا، شریعت نے کیوں اہمیت دی اس بات کو، اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان پھر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اس معاملے میں غیر شرعی بنیادوں پر انکار کرنا، یوں ہی انکار کرنا یا اپنی ضد پر اڑ جانا، یہ بہت سنگین جرم ہے. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات، اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے. ٹھیک. دوسری چیز جو میاں بیوی کے تعلقات میں جس گناہ کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے عورت کا بنا کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند شوہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ بھائی مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، بنا کسی شرعی عذر کے. شرعی عذر ہو سکتے ہیں لیکن بنا شرعی عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے. صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے. ٹھیک ہے. دوسری روایت نے فرمایا اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی. بنا شرعی عذر کے، بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آ رہا، اس کی انکم بہت کم اور چھوڑ رہی ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے. ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے، والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ، کتنی بری بات ہے، طلاق شوہر کا حق ہے اور آپ بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، شرعی عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس بات کو سمجھنے. تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید حدیث میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہے حالت حیض کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ کو ذرا غور کیجئے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ ایک شریعت کا منکر ہے، اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کیا. اس کے لیے کفارہ شریعت نے باندھا ہے، بہت سخت جرم ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے یا یہ تعلیم شاید حاصل کر ہی نہیں رہے، اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ نکاح جب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے، اس کے آداب، اس کے تعلق سے تمام معاملات کو سیکھا جائے. دنیا کی تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے،
لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کو شرم آ رہی ہے, وہاں سیکھنے میں شرم آتی ہے. دنیا کی بہائی میں ہم کو شرم نہیں آتی. ہمارے بچے 11ویں 12ویں کے اندر جاتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے اعضاؤں کے اور تفصیلات پورے جسم کی تعلیم ہوتی ہے, وہ پڑھانا تو منظور ہے, لیکن بچے کو یہ سکھانا کہ شریعت تمہاری اور ہماری شریعت مطہرہ کیا سکھاتی ہے ہمارے بچوں, وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے حیائی, اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے, وہ بے حیا ہے, اس کو عقل نہیں ہے, اس کو شرم اس کو ہے. بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کی وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہے, یہ برائیاں پھیل رہی ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے جو باتیں میاں بیوی کی تعلقات کی میں چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا, یہ بہت سخت بری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ 2 نہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے, وہ 3 ہو جاتے ہیں. اور میری بات یاد رکھیے, جب بھی بارود اور آگ, چاہے کتنے بھی اچھے دوست ہو, بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے, چاہے کتنے اچھے دوست ہو. آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری, بارود بول رہا بہت اچھا دوست ہوں, لیکن جب ملیں گے تو سوائے دھماکے کے کچھ نہیں ہو سکتا. انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوگا. تو مرد اور عورت جب غیر محرم ملتے ہیں, یہ بارود اور آگ ہے, یہ کبھی بھی کتنے اچھی نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی, یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے, عورت کا تعلق سے دھکا لگنا کیا ہے اس کے بارے میں کیا, ہاتھ ملانا بولے تو پکڑنا ہو جاتا ہے. اسی دھکے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں, اور آپ نے فرمایا صحیح جو ہے جامع صغیر کی روایت ہے, تم میں سے کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سر میں مار لینا, ٹھوک لینا, اور ظاہر سی بات سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا, سمجھ رہے نا, سر میں کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو چھوئے, دھکا لگائے. کیل لے کے ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کسی غیر محرم کو دھکا لگے. یہاں ہاتھ ملانے میں دھکا کہاں لگتا ہے, ہاتھ ملایا جاتا ہے پورا, اور اس کو فخر, اسٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جا رہا ہے. یہ کائے کا فخر اور کائے کا اسٹیٹس اوچھا پن ہے میرے نزدیک. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ننگا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا, کھلا ہاتھ. ایک بار ایک خاتون جس کو علم نہیں تھا شریعت کا, وہ مدینہ آئی اور بیعت آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی. اسے پتہ نہیں تھا کہ عورتوں کی بات اللہ کے رسول کیسی لیتے ہیں. وہ آئی اور اپنا ہاتھ ڈال دیا آسلم کے سامنے بیعت کے لیے. آسلم فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کے نظر پلٹے اور کہا, محمد کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو چھونا تو دور, ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اور آپ نے چہرہ پھیر لیا اس ہاتھ ملانا. اب یہ ہاتھ ملانا آفس کے لیے ہوتا ہوگا, بہت سے لوگ ان کا کلچر ہوتا ہے. کلچر کیا ہوتا ہے, کسی بھی عورت کو عید ملنے جاتے ہاتھ ملا کے ہاتھ پکڑ کے چومتے. کلچر, یہ کلچر پھالتو کلچر ہے, چھوڑیے اس کلچر کو, نکل کے آئیے اس کلچر سے باہر. یہ شریعت نہیں ہے. جو شریعت محمد یہ کہہ رہے کیلا ٹھوکنا افضل ہے سر میں, ہاتھ ملا, ہاتھ دھکا لگنے سے کیسے وہ اجازت دیں گا کہ آپ کلچر کے نام پر جو کسی عورت کا ہاتھ پکڑے. نہیں, ہاں بس سماج میں چلتا ہے, کلچر ہے ہمارا کہ کسی بھی عورت کا ہاتھ پکڑ کے ہم چومتے عید کے دن خوشی میں چومتے. یہ کلچر شریعت نہیں ہے, اس کو نکالنا ہوگا ہم کو اپنے زندگیوں سے, ورنہ پھر ہم ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہاتھ ملانے سے, اس لیے کہ آپ بھی تو کلچر کے نام پہ ایک عمل کر رہے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے چھٹی چیز, جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا ہم نے اپنے سماج میں کرنا, جو کہ شریعت کے نزدیک حرام ہے, سخت گناہ ہے, وہ یہ ہے جو ہے معاملات اور تجارت کرنا ایک اہم چیز ہے. یہ فطرت کی پہلی چیز ہے. دوسرا, فطرت میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ زیر ناف کے بالوں کا نکالنا, یہ بھی فطرت کا حصہ ہے, یاد رکھیے. زیر ناف کے بال اتارنا, ٹھیک. تو زیر ناف کے بال نکالنا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. اور زیر ناف سے جب میں مراد کہہ رہا ہوں تو نیول کے نیچے کا حصہ, بومبل کے نیچے کا حصہ, ٹھیک ہے, یا جس کو پیوبک ریجن یا پیلوک ریجن بولتے ہیں, شرمگاہ, ٹھیک. تو اس کے بالوں کا صاف کرنا, جو اس کے اطراف, اس کے اوپر اور اس کے آس پاس آتے ہیں, ٹھیک. اور اس میں بہتر ہی علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سے یہ بال نکالے جائے جس کے لیے لوہے کی چیز استعمال ہو. مطلب آپ کریم سے بھی نکال سکتے ہیں, اس شریعت حرام نہیں کہتی اس کو, لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے, اور صاف کرنے کے لیے لوہے کا استعمال ہو, اس لیے کہ لوہا جب جسم سے لگتا ہے کچھ جگہ تو وہ اچھے سے صفائی کرتا ہے, یاد رکھیے. تو کوشش تو یہ کی جائے کہ اس کے لیے بلیڈ استعمال کیا جائے, وسترے ہوتے ہیں لوہے کے استعمال کیا جائے, کچھ نہ کچھ ایسی چیز جس کے اندر دھات ہوتی ہے اور بالخصوص لوہا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسی سے کرتے ہیں, تو دھات کا استعمال ہو اس کے اندر زیادہ بہتر ہے. کریمز بھی لگا سکتے, حرام نہیں ہے, لیکن احتیاط بہتر ہے, اس لیے کہ بہت سارے کریمز اس کے سستے ہونے کے ناطے, نان ریسرچڈ ہونے کے ناطے, اور بہت سارے نقصانات پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جلد کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ بالوں کو نہیں نکالتے, بالوں کو جڑ سے پگھلا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جسم کے اندر. تو یہ سب سے بہتر, سادہ, آسان, اینی ٹائم اویلیبل سلوشن ہے. لیکن یاد رکھیے یہاں تراشنے کا حکم نہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا زیر ناف کے بال ہم تراشیں؟ تراشنے کا حکم نہیں, صاف کرنے کا حکم ہے. بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے ریزر سے, ان کو ریزر لگنے سے کیا ہوتا ہے, انفیکشن ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے پھر آپ میڈیکل ریزر استعمال کیجیے. میڈیکل ریزر کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو, وہ ریزر جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں,
اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس میں جلد کبھی نہیں اٹکتی ہے. جو جیسا آپ سمجھ لیجیے آپ دواخانے گئے اور آپ کو ہاتھ کے بال نکالتے ایک اسپیشل ریزر ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بس لیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے, آپ بولیں گے یار یہ کوئی دھیان نہیں دے رہا, سے ہمارا حجام مسترے کو بالکل رکھ کے دھیان دیتا ہے, وہ دھیان نہیں دیتا اس لیے کہ وہ ریزر ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ جلد کو اندر لیتے ہی نہیں ہیں کبھی. آپ اس کو ایسا کھینچ بھی دیں گے آنکھ پہ تو جلد کو کبھی نہیں لیں گے, وہ اس کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ صرف بالوں کو کھینچتے ہوئے آتے ہیں اور پورے جلد کو صاف کرتے تاکہ کوئی ڈیسیز انفیکشن دھول مٹی نہ رہے, کیونکہ اس کے بعد اس پہ آپریٹ ہونے والا ہے. تو اسپیشل ریزرس ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے تو کوشش کریں اگر انفیکشن کا پرابلم ہے تو ایسے ریزر استعمال کریں جو میڈیکل ریزرس ہوتے ہیں جس میں انشاءاللہ جی انفیکشن کے کہ تو جلد کو کھینچتے ہی نہیں ہیں, بہت سیف بھی ہوتے ہیں, یاد رکھیے وہ ایک دم سیف ہوتے ہیں. ٹھیک, تو ایسے ریزرس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ دھات ہو اس کے اندر, لیکن حرام نہیں ہے اس سے, لیکن پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے ذمہ دار آپ اپنے ذات سے آپ یاد رکھیے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے اس کے. لیکن بہتر ریزر اس لیے کہ ریزر کیا کرتا ہے بالوں کو بھی صاف کرتا ہے اور جلد کے اوپر بھی جو ہے چونکہ تھوڑی رگڑ ہوتی ہے جس سے جو وہ حصہ جس پہ ہو سکتا ہے غلاظت لگتی رہی ہو یا انسان تو وہ صاف ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو زیر ناف کے بال نکالنا یہ فطرت سے ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, فطرت سے ہے اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, یاد رکھیے کہ اتنے اس کے فوائد ہیں. لیکن آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں, یاد رکھیے, دیکھتے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی وہ دکھ رہا ہے, لیکن یہ علم میں ہمارے شعور میں معاشرے میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ لوگ زیر ناف بال کاٹنا بھی ان کو علم نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کو سکھانے والا نہیں, سکھایا جا رہا تو ان کو معلوم نہیں بال کیسے کاٹے جاتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے, وہ والدین جو دنیا بھر کی چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں, دنیا بھر کی آلتو فالتو چیزیں سکھاتے ہیں, ان کو یہ چیز سکھانے میں بڑی شرم آتی ہے. نہیں وہ تو شرم آ رہی, وہ بچوں کو کیسا سکھائیں. آخر دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہے, دنیا بھر کی چیزیں ہو رہی ہے. ٹی وی ایڈ چل رہا ہے, آپ ایڈ بند کیجیے تو بچہ پورا ایڈ گا کے سناتا ہے آپ کا, اس کا ایڈ تھا نا یہ, ہم کو سب معلوم. آپ بولتے ہیں اس کو سب معلوم ہے, مطلب اس کو معلوم ہے ایڈ کا آپ کے بند کرنے سے کوئی نہیں, تو آپ کو اس کو وہ شعور دیا, لیکن آپ دینی شعور نہیں دینا چاہتے ہیں. بڑے میں کوئی شرم آتی ہے اس میں, بچوں کو کیسا بولو زیر ناف کے بال نکالنا, اب تم بالغ ہو, اور یہ بالغ ہونے سے شروع ہوتے یہ مسائل. نہیں وہ میرے کو عجیب لگ رہا, کیسے بتاؤں. اب جب آپ اس کو ریئل نالج نہیں دیں گے تو وہ معاشرے سماج سے نالج لیتا ہے, جو کہ کبھی بھی جو ہے وہ جس کو کہیں گے وہ برابر علم نہیں ہوتا ہے, جس میں بہت سارے نقصانات نوجوان اپنے نفس پہ اٹھا لے رہے ہیں اس کی وجہ سے, کیونکہ آپ بتا نہیں رہے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے, اور وہاں شرم آتی ہے. ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا, ایک مسجد میں تفسیر چل رہی تھی. اب تفسیر ہو رہی تو ایسی تفسیر پڑھے تو گوں سے اتنی آواز آ رہی, گوں, ان کی آواز بھی اچھی ہے. مائک میں جب خیرت کی نماز اثر کی تھی تو اللہ اکبر بہت کلیئر سنے آ رہا تھا, یہ گنگن کیوں شروع ہو گیا اچانک, مطلب آواز ہی نہیں آ رہی. پوچھتے ہیں ایسا کرنا چاہیے, ایسے یہ ایام ایسے ہوتے ہیں, اس میں ایسے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے. اب جب میں نے غور سے ندی جا کے سنا تو وہ قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے تھے, وہ یسألونک کا انل محیض, یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. اب جیسی وہ آیت آئی تو ترجمے سے انہوں نے غائب کر دیا آیت کو, اور نہیں پوچھتے تم سے سوال حیض کے بارے میں, اور کہہ دو کہ ناپاکی اور دنوں میں تم بیویوں سے دور رہا کرو, اور یہ ایسا مطلب وہ اس کو سینسر کرتے ہوئے جا رہے ہو. مطلب جس بات کو بیان کرنے میں اللہ کو شرم نہیں آئی, اس کو شرم آ رہی ہے اس کو بیان کرنے میں. سبحان اللہ, جو سب سے پاک سب سے زیادہ با حیا ذات ہے وہ تم کو کھل کر وہ مسئلہ بتا رہی ہے, اور اس کو شرم آ رہی ہے اس کو پڑھنے کی. کیسی عجیب بات ہے نا. اللہ سے زیادہ حیا والی ذات ہے کوئی؟ جب وہ حیا دار ذات ضرورت کی چیزوں کو اللہ اعلان اپنی کتاب میں بیان کر رہی ہے, اللہ کے نبی کے ذریعے بتا سکتا تھا نا اللہ, لیکن کتاب میں بتا اس لیے کہ اہم چیزیں, تو اس کو انہوں نے سینسر کر دیا, اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ بے شرمی تھی کہ حیض کے بارے میں کیسا مسجد میں بیان کریں گے, بچے بڑے سب بیٹھے ہیں. تو یہ بات اللہ کو سوچنا چاہیے تھی, سلیبس ڈیزائنر کو سوچنا چاہیے تھی کہ اس نے کس کے لیے سلیبس بنایا تو اس میں کیا ہونا چاہیے, تو وہاں تو سینسر کر دیے. لیکن یہاں دیکھیے نا, آپ دنیا بھر کی گندگی پھر دیکھتے پھر رہے سن رہے, لیکن جہاں حلال ہے, جہاں رب نے جو سب سے باحیا ذات ہے وہ خود بیان کر رہا ہے اور اس کو بیان کرنے میں شامل. یقیناً میں اس مطلب یہ نہیں کر رہا آپ کی ماں بہنوں کے سامنے آپ بیٹھ کے ان کو حیض کے مسائل بتائیے. بولنے کا مقصد یہ ہے میرا, جس چیز کو رب کلیئر کٹ بتا رہا ہے اس چیز کو آپس میں بیان, مرد ہی سن رہے تھے نا, کیا ان کو شرمانا چاہیے بیان کرنے کے لیے؟ یہ کتاب و سنت کا معاملہ ہے. ہاں آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو مت بولیے آپ لوگوں میں, وہ صحیح بات ہے, وہ حیا آنا بھی چاہیے. یہاں کتاب و سنت کا ہے, اگر آپ اس کو سینسر کر دیں گے جس چیز کو اللہ نے اعلان کر کے بتایا, تو پھر آپ لوگوں کو علم کیسے دیں گے؟ ہاں کیسے معلوم ہوگا لوگوں کو حیض کے مسائل کیا ہے؟ پھر اس کے بعد لوگ پریشان ہیں, کچھ بھی عمل کر رہے, اب میں نے یہ کر لیا اب کیا کروں, وہ کر لیا کیا کروں, جبکہ اس کی سخت سزائیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرا اس کو 1 دینار صدقہ کرنا پڑے گا. 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا ہے, تو اتنا صدقہ ہے اس کے لیے. 4 گرام سونا بولے تو آج کے لحاظ سے 12,000 روپے صدقہ دینا پڑے گا آپ کو. اور جس نے حیض ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے کر لیا ہم بستری, تو آدھا دینار مطلب 2 گرام سونا صدقہ, 6,000 روپے جرمانہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ انہوں نے تو سینسر کر دیا اس کو پورا, چلے گا. تو یہ وہ چیزیں جن مسائل پہ ہم کو منہ کھولنا ہوگا,
اور علماء نہیں کھولیں گے تو پھر جوہلا جو بات چاہے کرتے رہیں گے. ہم کو ایک صاحب بتائیں لائیے کہ ہم جب بالغ ہوئے تو ہم کو یہ مسائل معلوم نہیں تھے. تو ہمارے اسکول کے ایک ٹیچر تھے. اب دیکھیے جب عالم نہیں بتائیں گے جن کا حق ہے تب لوگ کچھ بھی کرائیں گے. تو انہوں ایک دن بولے اسکول میں آئے, مطلب ظاہر سی بات ہے عام اعتبار سے نہیں لیکن صرف علم کے لیے آپ کو اسکول میں آئے اور کہا 2-3 ڈزن وسترے لے کے آئے. کہا آج سب جو ہے اپنے بال صاف کریں گے بولے زیر ناف. اجتماعی انہوں نے کام کروایا. یہ بھی جائز نہیں شریعت میں. آپ سکھا سکتے علم, وہ کروا کے کیسے بتائیں گے؟ وہ بچے خود سمجھ. اتنی فطرت, جو چیز فطرت ہوتی ہے نا, فطرت اس کو کہتے ہیں جو انسان کو نہ بھی سکھایا جائے نا اس کے اندر ہوتی ہے وہ چیز, اس کا نیچر ہوتا ہے. جیسے کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھانا اس کی فطرت ہے. اس کو جیسی اس کی ماں دودھ پلائیں گے اس کو معلوم ہے دودھ کیسا پینا ہے, اس کی فطرت ہے, وہ اس کا نیچر ہے جس پر وہ بورن ہوا, جس پر پیدا ہوا. ٹھیک, اسی طرح ہنسنا اس کی فطرت ہے. آپ اس کے سامنے آواز نکالی وہ ہنستا ہے, اس کو کیا سمجھ رہا, اس کی فطرت ہے. رونا اس کی فطرت ہے. اور اسی طرح سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی انسان کو پوری زندگی بھی نہ سکھایا جائے کہ اس کو عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے تو وہ عمل وہ خود سیکھ لیتا ہے, اس لیے کہ سیکس اس کی فطرت ہے. یہاں سیکس ایجوکیشن لوگ دے رہے ہیں, اس کی یہ تو فطرت ہے انسانی. اس کو صرف آپ کو ڈائریکشن دینا ہے, سکھانا نہیں ہے اس کو, اس لیے کہ وہ تو انسانی فطرت ہے. فطرت ہے, سائنٹیفک یہ اسٹڈیز ہے کہ یہ 4 چیزیں انسانی فطرت سے ہے, کھانا, رونا, ہنسنا اور سیکس. فطرت ہے اس کی, نیچر ہے اس کا, تو یہ فطرت ہے. ٹھیک ہے, تو زیر ناف بال کا نکالنا. ٹھیک, ان کی لمٹ کیا ہے آگے دوں گا انشاءاللہ کہ کتنے دنوں کے اندر. تیسری فطرت. اسی طرح کچھ اور سوالات آئے ہیں. جس سائل نے ایک سوال کیا ہے, سوال اس طرح سے, I have a question regarding ghusl. I need to know that when something similar to sperm, thick as sperm but not sperm or urine. سوال ان کا یہ ہے کہ غسل کے تعلق سے کہ کچھ چیز جو شرمگاہ سے نکلتی ہے مرد کے, جو گاڑی ہوتی ہے لیکن وہ منی نہیں, سپرم نہیں, لیکن وہ پیشاب بھی نہیں ہے, وہ لیکن یورین بھی نہیں ہے, is released from the جو penis, اور یہ چیز نکلتی ہے شرمگاہ سے جبکہ انہوں نے کوئی مستثنی نہیں اور یہ خود بخود نکلی ہے. ڈیو ٹو مے بی پاسبل ریزن لائک ٹاکنگ اباؤٹ سیکس. ہو سکتا ہے یہ اس لیے نکلی کہ وہ بات کر رہے تھے کچھ جماع کے تعلق سے, اور واچنگ سم تھنگ, یا کوئی چیز دکھ گئی جس کی وجہ سے یہ نکل گیا. تو کیا ایسی حالت میں غسل لینا واجب ہے؟ ایک اچھا سوال ہے. نوجوان یہ سوال بار بار کرتے ہیں کہ جوانی کا جوش ہے, کچھ مادہ شرمگاہ سے نکل جاتا ہے, کچھ ڈراپلیٹس نکل جاتے ہیں, تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب غسل واجب ہو گیا. تو یاد رکھیے غسل کب واجب ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں. غسل تبھی واجب ہوتا ہے ایک مرد پر جب منی خارج ہو جائے, منی خارج ہو جائے, یا مرد کی ختنہ شرمگاہ کا اگلا حصہ عورت کی ختنہ سے ٹچ ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے, ورنہ غسل واجب نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی شرمگاہ سے کوئی چیز سننے سے, کوئی چیز دیکھ لینے سے, کوئی چیز اچانک دکھ جانے سے کچھ مادہ نکل رہا ہے تو اس کو پریکم بولتے ہیں. مطلب یہ سیکس سے پہلے, منی نکلنے سے پہلے جب آدمی تیار ہوتا ہے, کچھ اس کے احساسات, کچھ باتیں ذہن میں آتی ہے, تو کچھ پانی نکلتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں, ودی کہتے ہیں, لیکن یہ منی نہیں ہوتا, اس بات کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا کچھ نکلتا ہے تو یہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا, اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے. صرف کام کیا کرنا ہے, شرمگاہ کو دھو لینا ہے. جس جگہ وہ چیز جا کر لگی, آپ کو لگ رہا ہے انڈر ویئر, پینٹ, پیجامے پر, اتنے حصے کو آپ دھو لے کافی. اور اگر نہ بھی دھو سکے کسی وجہ سے, بھول جائے غفلت سے, تو کوئی بھی انشاءاللہ تب بھی کوئی حد نہیں ہوگا, یاد رکھیں. تو لہٰذا اگر کچھ چیز صرف سوچنے کی وجہ سے مرد کی, اور اس کو ایسا بھی کر سکتا ہوں میں, عورت کی شرمگاہ سے بھی یہی ہوتا ہے جیسا مرد کو ہوتا ہے عورت کو بھی ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں سوچ لینے سے, اگر عورت کی شرمگاہ سے کچھ چیزیں دیکھنے سے نکل رہی ہے اور اگر وہ منی نہیں ہے, یاد رکھیے مرد, تو اس سے غسل کا کوئی تعلق نہیں. عورت کا بھی اگر کچھ مادہ نکلتا ہے اس جگہ سے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو بہرحال اس سے بھی کوئی غسل اس کا نہیں ٹوٹتا. بس کرنا یہ ہے, پانی ڈال لیجیے, دھو لیجیے, یا سب سے اچھا طہارت پیشاب کو چلے جائیے, پیشاب کر لیجیے تاکہ اور بھی ہو تو وہ ٹریکٹ میں سے نکل جائیں گا. اس کے بعد پانی ڈال لیجیے, دھو لیجیے. اگر لگتا ہے دھبا کہیں لگائے اس دھبے کو واش آؤٹ کر لیجیے. اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کا غسل باقی. غسل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور غسل میں نے بتا دیا, منی نکلنے سے ٹوٹتا ہے یا پھر شرمگاہ مطلب ختنہ, سامنے کا مرد کا حصہ عورت کے سے لگ جائے شرمگاہ کے, تبھی ٹوٹتا ہے, ورنہ غسل کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے پاس یہ غلط فہمی بہت ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے بلکہ انسان پریشان ہو رہا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, بہت سارے مسلمان نماز کو
اگر پوچھا جائے کیوں نماز کو نہیں جا رہے تو بولتے طہارت نہیں. طہارت نہیں سے مراد کیا معلوم؟ انہوں نے پیشاب کیا اور پانی نہیں لیا. جب پیشاب انسان کرے اور پانی نہ لے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا ہے. جب پانی ملے جائے پانی ڈال لے اور جہاں لگتا ہے کہ وہ پیشاب کے خطرے انڈر ویئر یا پتلوں کو لگیں دھو لے کافی ہے, غسل واجب نہیں ہوا. تو ہمارے پاس لوگ دھکے پر غسل کو توڑ دیتے ہیں. تو میں نے غسل کب ٹوٹتا ہے بتا دیا. اور آپ نے جو سوال کیا اس میں غسل کا کوئی تعلق نہیں, غسل نہیں ٹوٹتا ہے. اور آپ صرف شرمگاہ کو دھو لے. ہاں وضو ٹوٹ گیا آپ کا, شرمگاہ دھو لے, جہاں دھبا لگا ہے یا کچھ لگا ہوگا اندازہ ہے دھو لے, بس کافی ہے. آپ کا غسل باقی, آپ کو انشاءاللہ کوئی ضرورت. آئیے اور بھی کچھ سوالات ہیں. ایک اور